बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हस्बे मामूल मैं और मेरी फ्रेंड कॉलेज से वापस आ रही थी। रास्ते में नीम के दरख्त के करीब से हमारा गुजर हुआ तो हमने देखा दरख्त से टेक लगाए एक लड़की बैठी हुई थी। उसने घुटनों पर अपना सर रखा हुआ था और वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ बुलंद थी। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, ये क्यों रो रही है आलियाना, पूछो इससे। हमदर्दी से मेरी दोस्त जानीता ने मुझे आगे लगाया। ये इलाका बहुत सुनसान था और यहाँ किसी लड़की का इस कदर शिद्दत से रोना तशवीशनाक और परेशानी वाली बात थी। मैंने उससे हिम्मत करके पूछा, सुने, आप क्यों रो रही हैं इस तरह? हेलो, आप कौन हैं? जुमर ने भी उससे पूछा, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। उसने सर उठाकर भी हमें नहीं देखा था। कुछ देर तो हम चारों वहीं खड़ी रहीं, लेकिन फिर वापस घर की तरफ चली गई। मेरी दोस्तें कह रही थी कि कितनी अजीब लड़की थी ना वो, कितने बुरे तरीके से रो रही थी। हाँ यार, हो सकता है उसे कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा हो, कोई बहुत बड़ा दुख मिला हो उसे, जिसने उसकी ये हालत कर दी हो। उसने हमदर्दी से कहा। हम उस लड़की के बारे में बातें करते हुए घर पहुंची थी। हम चारों स्कूल के ज़माने से एक साथ थी। हम चारों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। हम चारों एक दूसरे के साथ बहनों वाला सलूक करती थी, बल्कि एक दूसरे को बहन ही मानती थी। जुमर, जानीता और रमीज़ा बहुत अच्छी थी। हम सब गांव में रहती थी। मैं अपने घर आ गई। घर में मेरे भाई और भाभी थे। उनकी शादी को 6 माह हो गए थे। भाई ने अपनी पसंद से शादी की थी। मेरे वालिदैन तो हयात नहीं थे। भाई भाभी के साथ ही मैं रहती थी। मौसम आजकल बड़ा सुहाना था। न ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा सर्दी। मैं घर आई तो अपने लिए खाना निकाला। भाई भाभी, आप घर कब तक वापस आ जाएंगे? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने जवाब दिया, वो पीर तक वापस आ जाएंगे, आज जुम्मा है। मैं बहुत उदास हो गई थी। उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो मुझे 3 रातों के लिए अकेला छोड़कर जा रहे थे और उन्हें एहसास तक नहीं था। घर में जिस सामान की ज़रूरत है लिस्ट बना दो, मैं लेता आता हूँ, भाई ने मुझे कहा। मैं लिस्ट बनाने लगी थी। कल मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। हफ्ता और इतवार छुट्टी होती थी। मैंने लिस्ट बनाई तो भाई सौदा लेने चले गए। सब सौदा लाने के बाद भाई घर आ चुके थे। भाभी तैयार हो गई थी। उनका सारा सामान भी पैक था। वो कराची जा रहे थे। भाभी के मायके वालों ने उनकी दावत की थी। मैं भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन भाई भाभी ने मना कर दिया। मुझे कहीं लेकर नहीं जाते थे। भाभी के आने के बाद भाई बिल्कुल बदल गए थे। वो सिर्फ भाभी की ही बात मानते थे। अगर तुम्हें रहने में कोई मसला हो तो दोस्त को बुला लेना, भाई ने मुझे नसीहत की थी। मेरी आंखों में आंसू थे। शाम होने को थी। मुझसे मिलकर भाई और भाभी घर से निकल गए। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं फ़ोन पर रमीज़ा से बातें करने लगी थी। वो कह रही थी, रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगी और रात रह लूँगी, तुम डरना मत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रमीज़ा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैंने कहा। मेरी तीनों सहेलियाँ मेरे साथ बहुत मुखलिस थीं। इतना ख्याल मेरे भाई ने मेरा नहीं रखा था जितना मेरी तीनों दोस्तों ने रखा था। मैं रात का खाना बनाने लगी। मैंने थोड़ी सी बिरयानी बना ली थी, इसके अलावा चिकन वाली टिक्कियाँ भी। रात को रमीज़ा आई तो हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। कहने लगी, आलियाना, तुम्हारे हाथ में तो वाकई बड़ा जायका है। बहुत शुक्रिया जी, मैंने मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया। हम उसके बाद बातें करने लगे और फिर टीवी देखने लगे। मौसम ख़राब हो चुका था। तेज़ आंधियाँ चल रही थीं। भाई भाभी कराची पहुँच गए थे। इस मौसम से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने खिड़कियाँ बंद कर डाली। मौसम को अचानक क्या हुआ? मैंने डरते हुए कहा। ओफो यार, अब तुम डरने मत लग जाना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रमीज़ा जानती थी मैं ऐसे मौसम से डरती हूँ, इसीलिए वो मुझे हौसला देने लगी। रात 11 बजे हम दोनों को नींद आ गई थी। हम दोनों सोने के लिए सेकंड फ्लोर पर आ गईं। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। कुछ देर बारिश के कतरे गिरकर माहौल में इर्तियाश पैदा करते रहे और फिर खामोशी छा गई। रात के 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं उठकर बैठ गई। अब दरवाजे पर दस्तक होती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमीज़ा को झंझोड़ कर उठाया। क्यों उठा रही हो? उसने खुमार आलूद आवाज़ में पूछा। इतनी देर में दरवाज़ा खटकने की आवाज़ रमीज़ा के कानों से भी टकरा चुकी थी। कोई आया है रमीज़ा, मैंने उसे बताया। उसने मुझे खिड़की से नीचे देखने का कहा। मैं फ़ौरन उठ के खिड़की से नीचे देखने लगी। मैंने देखा कोई लड़की दरवाज़ा खटखटा रही थी। आओ देखते हैं, कोई लड़की आई है, मैंने उसे हौसले से कहा। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गईं और दरवाज़ा खोला। आप कौन? मैंने उस लड़की से पूछा।
کہنے لگی مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر پناہ دے دیں، میں بہت مجبور لڑکی ہوں، میرے ماں باپ مر گئے ہیں۔ اس لڑکی کی یہ باتیں میرے دل کو لگی تھی، مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں اس کی حالت سمجھ سکتی تھی کیونکہ میرے بھی تو ماں باپ نہیں تھے، اور میں جانتی تھی کہ ماں باپ کے بغیر زندگی کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ آ جاؤ اندر، میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ رمیزہ کی اور میری نیند اڑ چکی تھی، ہم اس سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کا نام دیا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی اور پھر سے اس کے لیے چاول گرم کیا اور چائے بنا کر لے آئی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں، بہت شکریہ، اس نے کہا۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، دوسروں کی مدد کر کے جو مسرت محسوس ہوتی ہے اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے بعد ہم سب سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لڑکی کہنے لگی مجھے گیسٹ روم دکھا دیں، میں وہیں سو جاؤں گی۔ جیسے آپ کی مرضی، آئے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا، اور پھر اسے گیسٹ روم میں بھیجنے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے جہاں ہم پہلے سو رہی تھیں۔ 2 بجنے والے تھے، بستر پر لیٹنے کے بعد ہمیں نیند آ گئی۔ میری نیند تھوڑے وقفے کے بعد پھر سے کھل گئی کیونکہ مجھے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے دوسری طرف کروٹ لی تو دیکھا رمیزہ کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تم جاگ رہی ہو رمیزہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی ہاں آلیانا، ابھی مجھے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اسی لیے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہنسنے کی آوازیں تو مجھے بھی آئی تھیں، لیکن اس وقت اب ماحول میں بہت گہری خاموشی تھی، نہ کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور نہ بولنے کی۔ مجھے لگتا ہے آلیانا وہ آواز نیچے گیسٹ روم سے آ رہی تھی۔ رمیزہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ گیسٹ روم سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں ہے میرا وہم ہے یا سچ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہنسنے کی آوازیں اس لڑکی دیا کی تھیں۔ رمیزہ کے اندازے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آدھی رات کو دیا اکیلے گلا پھاڑ کر کیوں ہنسے گی؟ چلو آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ رمیزہ نے خوفناک خیال ظاہر کیا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھی، اسے کسی شے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پاگل ہو، ہم کیوں اسے ڈسٹرب کریں؟ پہلے ہی وہ پریشان ہے، اب ہم کیا اسے وہموں کے بنا پر نیند سے جگائیں گے؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے آلیانا، پہلے ہی تم نے ایک اجنبی لڑکی پر رحم کھا کر اسے گھر میں رات رکنے کی اجازت دے دی ہے، اور اب تم اتنی ریلیکس بیٹھی ہو۔ مجھے تو ڈر ہے خدا نخواستہ اس کا تعلق کسی چور ڈاکوؤں کے گینگ سے نہ ہو۔ رمیزہ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے اسے کہا چلو آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ یوں میں اور رمیزہ لائٹ جلا کر سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر آ گئیں۔ مجھے گیسٹ روم کا دروازہ خود کھولتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ رمیزہ بہادر تھی سو اسی نے دروازہ کھولا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ بیڈ پر ہم نے دیکھا وہ لڑکی دیا نہیں تھی، لگتا ہے واش روم میں گئی ہے، میں نے تخمینہ لگایا۔ ہم دونوں نے جب دیکھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا ہے اور لائٹ بھی آف ہے تو ہمیں پریشانی نے آن گھیرا۔ دیا کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے رمیزہ سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ یوں ہم اس کی تلاش میں پورا گھر گھوم لیے اور اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن رمیزہ نہیں ڈری تھی۔ میں نے اسے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو رمیزہ، کاش میں تمہاری بات مان لیتی، میری تو ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے ابھی میں مر جاؤں گی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب میں ڈر کے مارے نہیں سوؤں گی، لیکن نیند ایک چیز ہے جو سولی پر بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ویسے نیند آدھی موت کا نام ہے۔ ہم نے گیٹ بھی چیک کیا تھا جو اندر سے لاک تھا، اور یہ بات واقعی قابل تشویش تھی کہ کوئی گیٹ کھولے بنا گھر سے باہر کیسے جا سکتا ہے۔ خیر، میں نے اب کسی کو بھی گھر بلانے سے توبہ کر لی تھی۔ میں کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میرا ڈر دیکھتے ہوئے رمیزہ نے مجھے مشورہ دیا کہ باقی کے 2 دن اور راتیں تم ہمارے گھر گزار لو۔ میں اس قدر وحشت میں مبتلا تھی کہ اس کی آفر مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ میں نے دل سے اسے دعا دی اور دوپہر کو اس کے ساتھ ہی گھر سے نکل گئی۔ ہم اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ رمیزہ کی تو بڑی بہنیں تھیں اور امی ابو تھے، وہ سب بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس طرح باقی کے دن رات وہیں گزر گئے۔ اس کے بعد جب بھائی بھابھی واپس آئے تو میں اپنے گھر آ گئی۔ میں ابھی تک حیران پریشان تھی کہ وہ لڑکی دیا کون تھی اور اس رات اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ منگل کو میں کالج چلی گئی تھی۔ واپسی پر ہمارا اسی جگہ سے گزر ہوا جہاں نیم کا بڑا سا درخت تھا۔ آج اس درخت سے ٹیک لگا کر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عمر میں ہم سے بڑا تھا، وہ بھی ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ ہم چاروں کی تو حیرانی سے حالت ہی بری ہو گئی تھی۔
ایک لڑکے کو اتنے برے طریقے سے روتا دیکھ کر حیرانی تو ہوتی ہی ہے۔ میری دوست جانیتا پوچھنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ سن کر اس لڑکے نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ آنسو صاف کر کے کہنے لگا، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، خدا را میری مدد کریں، میرے گھر والے مر چکے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ہم سب کو بہت افسوس ہوا۔ زمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے جس کا نام فیصل تھا اسے اپنے گھر لے جائے گی۔ زمر کافی امیر تھی، اس کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز بھی تھے، ہم چاروں ہی شروع سے بہت رحم دل رہی تھیں، اسی لیے ہم نے اس لڑکے فیصل کی بھی مدد کر دی۔ ہم واپس گھر کو آ گئے، یہ دن بھی مصروف گزر گیا اور پھر رات آ گئی۔ میں سیکنڈ فلور پر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ ہی ثانیے کے بعد میں نیند میں کھو گئی، لیکن میری آنکھ تب کھلی جب مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے اپنے بیڈ پر بہت سے پھول نظر آئے۔ چونکہ کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا اسی لیے میں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان پھولوں کو اٹھایا، ان کی مہک بہت تیکھی تھی۔ میں نے پھول واپس بیڈ پر پھینک دیے اور ڈر کر اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ میں گراؤنڈ فلور کے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈر سے میری بری حالت تھی، میں بھائی بھابھی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کا کمرہ لاکڈ ہوتا تھا۔ اگر میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جاتی اور اپنے ڈر کی وجہ بتاتی تو بھائی اور بھابھی مجھ پر بہت غصہ کرتے، اسی لیے ان کے غصے سے بچنے کے لیے میں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ لائٹ میں نے جلا لی تھی۔ زمر بھی تنہا کمرے میں سو رہی تھی، وہ لڑکا فیصل سرونٹ کوارٹر میں تھا۔ زمر کا گھر کافی بڑا تھا، اس کی نیند میں خلل دروازے پر دستک کی آواز سے پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے کوئی دستک دے رہا تھا۔ آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے لگا جو بھی تھا وہ اب چلا گیا ہے، اسے لگ رہا تھا گھر والوں میں سے ہی کوئی ہوگا۔ وہ دوبارہ دروازہ لاک کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ سونے ہی لگی تھی کہ دوبارہ اس کے کانوں میں دستک کی آواز آئی۔ کیا مصیبت ہے، اس نے سوچا۔ اس کی نیند بار بار خراب ہو رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے بھائی بہنوں کی شرارت ہوگی، سو وہ دروازہ بند کر گئی۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ دروازہ نہیں کھولے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن دستک وقفے وقفے سے اس کے دروازے پر ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے پریشانی نے آن گھیرا، وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ دستک تب ہوتی تھی جب وہ دروازہ بند کر لیتی تھی۔ اگر وہ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھول دیتی تو بھی اس دروازے کے باہر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، اسے واقعی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ سو ہی نہ سکی، رات اس کی جاگتے ہوئے گزری۔ جانیتا کب کی سوئی ہوئی تھی، وہ بھی اکیلے کمرے میں سوتی تھی۔ اس کے کانوں سے عجیب غریب آواز ٹکرائی۔ اسے نیند میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اسے عجیب آواز نکال کر پکار رہا ہے، لیکن چونکہ نیند کا غلبہ زیادہ تھا اسی لیے وہ اٹھ نہ سکی۔ نیند اس کی تب کھلی جب ایک چھناکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا بڑا شیشہ دراڑ کی زد میں آ گیا۔ وہ ڈر کر اٹھ گئی، اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر بند پنکھے پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ پنکھے سے ایک عجیب و غریب مخلوق چپکی ہوئی جھولا لے رہی ہے۔ جانیتا، اس مخلوق کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی جس سے روشنی بھی نکل رہی تھی۔ اس نے جانیتا کا نام پکارا۔ وہ اس منظر سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی چیخوں سے سب پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے کمرے میں کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی اور پھر پنکھے پر کسی جن کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی باتیں سن کر گھر والوں نے یہی خیال کیا کہ جانیتا نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسی لیے وہ ڈر گئی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن جانیتا اس بات کو مان ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سب کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسے حیرانی تب ہوئی جب پنکھے کو ویسا ہی پایا، وہاں کوئی جن نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا کونا کونا چھان مارا لیکن کوئی بھی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی دیکھا جو بالکل صحیح اور سالم تھا۔ دیکھا، ہم سب نے کہا تھا نا تم سے کہ کوئی خواب دیکھا ہے۔ اپنے گھر والوں کی بات سن کر وہ حق تک رہ گئی۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی اسے کہتا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ 1000 مرتبہ انکار کر کے کہتی کہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ وہ ڈر کر اپنے ماں باپ کے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کا اپنے کمرے میں سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ رمیزہ نیند کی وادیوں میں گم تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 سالہ بڑی بہن رانیہ لیٹی تھی، وہ بھی سو رہی تھی۔ رمیزہ کی نیند تب ٹوٹی جب اسے رانیہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا، کیوں اٹھا رہی ہو مجھے؟ رمیزہ نے پوچھا۔
اس کی نیند بھی خراب ہو گئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ اس نے اپنی جب بہن سے رانیہ کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئی۔ رانیہ مسکرا رہی تھی، مسلسل مسکرانے کے ساتھ اس کے دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رمیزہ تو حیران رہ گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، بھلا یہ کون سا وقت ہے مذاق کرنے کا؟ رانیہ بیڈ سے چھلانگ مار کر اتر گئی اور پورے کمرے میں بھاگنے لگی۔ رمیزہ کو ایسے لگا جیسے اس کی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا رانیہ دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ وہ آسانی سے دیوار پر چل رہی تھی۔ کبھی چل کر وہ یہاں سے وہاں جاتی تو کبھی پنکھے کے قریب آ جاتی۔ اس کے بال زمین کی جانب تھے۔ رمیزہ کی بے ساختہ چیخیں نکلنے لگی۔ وہ امی ابو کو پکارنے لگی۔ اتنی دیر میں رانیہ دیوار سے اتر آئی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ جب امی ابو کمرے میں آئے تو انہوں نے رمیزہ سے چیخنے کی وجہ تفکر سے پوچھا۔ وہ جھوٹ بول کر کہنے لگی، پاپا ماما میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سچ اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ پریشانی میں اس کی رات جاگتے ہوئے گزری۔ اب رانیہ خراٹے مار کر سو رہی تھی جبکہ رمیزہ کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ زمر کی رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ وہ کالج سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے تیار ہونے لگی۔ جب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو اس کے ابو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا وہ لڑکا فیصل کوارٹر میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ چوکیدار نے بھی اسے نہیں دیکھا کہیں جاتے ہوئے یا کمرے سے نکلتے ہوئے۔ بابا نے پریشانی سے بتایا۔ زمر بھی پریشان ہو چکی تھی۔ خیر اس نے ناشتہ کیا اور پھر کالج کے لیے نکل گئی۔ رمیزہ، جانیتا اور میں بھی کالج کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تیسرا لیکچر ہمارا فری ہوتا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دھوپ میں بیٹھ کر بہت مزہ آتا تھا۔ ہم چاروں تیسرے لیکچر میں گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئے۔ نرم گھاس پر بیٹھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ہماری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے ان تینوں سے کہا، مجھے تم تینوں سے اپنی پریشانی شیئر کرنی ہے، شاید تم یقین نہ کرو۔ میں نے ان سے کہا، میں چہرے سے ہی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ میری دوستوں نے مجھ سے کہا، ہم یقین کریں گے، تم بتاؤ کیا ہوا؟ یوں میں نے انہیں بتایا کہ کل رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ کل رات میں نے اپنے کمرے میں ڈھیروں پھول دیکھے اور کسی کے چلنے پھرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ ساری رات پھول کمرے میں ہی رہے، لیکن جب میں صبح کمرے میں گئی تو پھول وہاں سے غائب تھے۔ ایک بھی پھول وہاں پر نہیں تھا۔ میری بات سن کر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ زمر کہنے لگی کہ رات کو میرے ساتھ بھی بہت عجیب ہوا۔ ساری رات میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی رہی اور وہ لڑکا فیصل بھی اچانک غائب ہو گیا۔ وہ بھی کل رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بتانے لگی۔ اس کے بعد جانیتا نے بھی ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے کمرے کے پنکھے پر کوئی جن لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی سنی تھی۔ سب سے خطرناک واقعہ رمیزہ کے ساتھ ہوا۔ اس کی تو بہن جن بنی ہوئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد چاروں کے رنگ فق پڑ گئے۔ میں نے اور رمیزہ نے یہ بات بھی انہیں بتائی کہ یہ لڑکی دیا میرے گھر رات کو آئی تھی۔ وہ گیسٹ روم میں ٹھہری تھی۔ اس رات ہمیں اس کے بھیانک ہنسنے کی آواز آئی، لیکن جب ہم گیسٹ روم میں گئے تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ہم چاروں نے خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہم پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ لگتا ہے جنات ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ رمیزہ کہنے لگی کہ تم تینوں پریشان مت ہو، میں انٹرنیٹ پر اس بارے میں تحقیق کروں گی کہ ہم چاروں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ ہم چاروں خوفزدہ تھیں اور ڈر بھی چکی تھیں۔ چھٹی ٹائم ہم چاروں ایک دوسرے کے ساتھ کالج سے نکل گئی۔ جب ہم نیم کے درخت کے پاس پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں اس درخت سے ٹیک لگائے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا یہ تو فیصل اور دیا تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ رمیزہ حیران ہوئی۔ وہ دونوں بنا پلکے جھپکائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ میں نے سب سے پوچھا، کیا ہمیں دیا اور فیصل کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں چلے گئے تھے؟ میری بات سن کر رمیزہ کہنے لگی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہیں۔ یہ خبر سن کر ہم پر گویا بجلی گر گئی۔ ہم وہاں سے بھاگ کر دوسرے راستے چلے گئے۔ وہ راستہ لمبا تھا لیکن محفوظ بھی تھا کیونکہ یہاں آبادی کثرت سے تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہوگا، لیکن پیچھے دیکھنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ فیصل اور دیا آ رہے تھے۔ ہم چاروں ڈر کر بھاگنے لگی۔ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ہم ایسے کیوں بھاگ رہی ہیں۔ ہم جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتے تو دیا اور فیصل نظر آتے۔ ہم بھاگ کر اس جگہ آ گئے جہاں لوگوں کی بھیڑ زیادہ تھی۔ ہمیں سانس چڑھ گیا تھا۔ ہم چاروں رک گئیں۔ اب ہم کیا کریں گے رمیزہ؟ یہ جنات تو ہمارے پیچھے ہی لگ گئے ہیں۔ میں نے رمیزہ سے پوچھا۔ ہم چاروں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ رمیزہ نے کہا کہ آج دوپہر 3 بجے تم تینوں میرے گھر آ جانا۔
وہیں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں اس کی بات سے متفق ہوئیں۔ اب وہ ہمارا پیچھا نہیں کر رہے تھے۔ یوں ہم گھر پہنچ گئیں۔ گھر پہنچ کر ہم نے جلدی سے کپڑے پہنے، ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھایا۔ ٹھیک 4 بجے ہم رمیزہ کے گھر پر موجود تھے۔ رمیزہ ہمارے لیے چائے اور سنیکس لے کر آئی۔ رمیزہ کے کمرے میں صرف ہم 4 موجود تھے۔ اس نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ چائے پینے اور سنیکس کھانے کے بعد ہم اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ رمیزہ نے لیپ ٹاپ چلایا اور وائی فائی سے کنیکٹ کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر وہ ویڈیوز اور ریٹن کانٹینٹ سرچ کرتی رہی اور پڑھتی رہی۔ ہم نے اسے پوچھا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے اس نیم کے درخت پر جنات کا بسیرا ہے، اسی لیے دیا اور فیصل وہ 2 جنات اس درخت کے پاس ہمیں ملے تھے اور ان کے ملنے کے بعد ہی ہمارے ساتھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ ہمیں اس درخت کے راستے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد ہم نے وہ راستہ استعمال کرنا چھوڑ دیا، لیکن دیا اور فیصل نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ دونوں جنات میں سے تھے۔ دسمبر شروع ہو گیا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہی میں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ اب کیا کریں رمیزہ ہم؟ جانیتا نے پوچھا۔ وہ آج فون پر جنات سے پیچھا چھڑوانے کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس نے ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم چاروں کو اس نیم کے درخت کے پاس جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر ہم تینوں اچھمبے سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو ہم کبھی خواب میں بھی اس درخت کے پاس جانے کا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن رمیزہ نے ہمیں سمجھایا کہ جنات کا بسیرا اس درخت پر ہے، اسی لیے ہمیں وہاں جا کر تحمل اور پیار سے ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ شاید انہیں ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے پوچھا ہم درخت کے پاس جائیں گے کب؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی ہمیں رات کو 7 بجے وہاں جانا ہے تاکہ اکیلے میں جنات آ سکیں۔ ہم سب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر انہوں نے ہمیں مار ڈالا یا اپنی دنیا میں لے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر رمیزہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آیات پڑھ کر سب پر دم کر دوں گی، اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ یوں ہم 7 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ چونکہ کالج سے چھٹیاں تھیں اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم رمیزہ کے گھر رہیں گے۔ ہم سب نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ لیا اور پھر 7 بجے گھر سے نکل گئی۔ رمیزہ نے گھر میں بتایا کہ وہ اور ہم تینوں کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ اجازت دے دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے۔ ہم ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلے۔ آس پاس سناٹا ہی سناٹا تھا، کوئی بھی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم چاروں میں رمیزہ ہی ایسی تھی جو بہت سمجھدار اور بہادر تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم اس نیم کے درخت کے پاس آ گئے جو نہایت بھیانک صورتحال اختیار کیے ہوئے تھے۔ رمیزہ نے آیات پڑھنی شروع کی اور پھر ان جنات کا نام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں جنات انسانی روپ میں آ گئے۔ جنزادی دیا اور جنزاد فیصل ہمارے سامنے ہی کھڑے تھے۔ آپ دونوں ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کس طرح آپ ہمارا پیچھا چھوڑیں گے؟ رمیزہ نے نہایت تحمل سے بات شروع کی۔ جنزادہ فیصل کہنے لگا میں ایک شرط پر آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دوں گا، اور جنزادی دیا بھی۔ وہ اتنی آسانی سے مان گئے تھے، یہ جان کر ہمیں خوشی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہماری جان حلق میں آ پھنسی جب اس نے کہا کہ میں آلیانہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی اور میری شادی نہ ہوئی تو میں تم چاروں کو بھسم کر ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر ہماری روحیں لرز کر رہ گئی، جبکہ میری تو حالت ایسی ہوئی کہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس صورتحال سے ہم سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ رمیزہ کہنے لگی جنات اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر جنزادہ فیصل میری طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی آلیانہ؟ میں نے ڈر کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف اور دہشت سے بری حالت تھی۔ وہ جنزادہ کہنے لگا میں تمہیں 7 دن سوچنے کے لیے دیتا ہوں، اگر 7 دن بعد تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تم چاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جا کر قید کر دوں گا۔ اب تمہارا فیصلہ ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں جنات ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے جبکہ میں رونے لگی تھی۔ میں نے رمیزہ سے کہا کہ میں جنات سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ رمیزہ نے مجھے تسلی دی کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ خیر ہم مایوس ہو کر گھر آ گئے تھے۔ ہم تینوں رمیزہ کے گھر ہی رہنے کا سوچ رہی تھی۔ رات کو ہم لیٹے تو ہمیں محسوس ہونے لگا کمرے میں کوئی گھوم رہا ہے۔ ہم چاروں کو کمرے میں سفید لباس میں لپٹے لوگ
چلتے ہوئے نظر آئے۔ ہم چاروں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم دل میں آیت الکرسی بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ جب تہجد کی اذان ہوئی تو سب جنات غائب ہو گئے۔ یہ رات ٹینشن میں ہی گزری تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو ہم چاروں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اللہ سے دعا بھی کی۔ رمیزہ نے ہم سے کہا کہ اس معاملے میں عامل صاحب ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں کسی مستند عالم صاحب کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس جنات وغیرہ کا علم ہو۔ عامل صاحب کہاں ملیں گے؟ زمرد نے اس سے پوچھا۔ رمیزہ نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا۔ انٹرنیٹ پر اسے بہت سے عاملوں کے ایڈریس ملے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اتنے سارے عامل صاحب سے ملتے ہوئے ہمیں بہت دیر ہو جائے گی، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ جس کے پاس ہم جائیں وہ مستند ہو۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے؟ جانیتا نے پوچھا۔ رمیزہ کہنے لگی ہمیں مسجد میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر دیں۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کو چلتے ہیں، میں نے کہا۔ میں نے اسی دوران گھر کا چکر لگا لیا تھا اور پھر واپس رمیزہ کے گھر آ گئی۔ مغرب کی اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم نے مولوی صاحب سے بات کی تو انہوں نے ہم سے واقعے کی مکمل تفصیل مانگی۔ وہ کہنے لگے میں اس معاملے میں آپ کی صرف یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو وظائف بتا سکتا ہوں جس سے وہ جنات آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ کیا آپ کو کسی مستند عامل صاحب کو نہیں معلوم؟ ہم نے پوچھا۔ وہ کہنے لگے ایک عامل صاحب کو میں جانتا ہوں لیکن اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں۔ یہ خبر سن کر ہم بہت پریشان ہو گئے۔ خیر ادھر سے ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ جب 7ویں رات آئی تو میں نے دیکھا میرے کمرے میں اچانک سے روشنی ہو گئی ہے۔ یہ قریب 1 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی اور سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جب اس روشنی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں تو جنزادہ فیصل تھا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ اب اس کے ارد گرد جو روشنی تھی وہ غائب ہو گئی۔ کیا سوچا ہے تم نے آلیانا؟ ڈرانی آواز میں بولا۔ میں تو کانپ کر رہ گئی۔ میرا کانپنا ابھار گیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو وہ میرے الفاظ پر غور کرتا رہا لیکن پھر اچانک ہی ہوا میں معدوم ہو گیا۔ وہ جا چکا تھا، اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا کہ وہ جنزادہ سمجھ گیا ہے اور اب ہم سب کو تنگ نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو مجھ میں ایسا کیا دکھ گیا ہے جو وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے ناشتہ کیا اور پھر گھر سے نکل گئی، اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر کہ ہم رمیزہ کے گھر رہتے ہیں، کہ وہاں ہم گروپ سٹڈی کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ اعتراض نہیں کرتی تھی۔ میں خوشی خوشی رمیزہ کے گھر آ گئی لیکن وہاں ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ رمیزہ کے گھر والے کہنے لگے کہ رمیزہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کل رات وہ اور اس کی بہن کمرے میں سو رہے تھے، لیکن جب صبح رانیہ اٹھی تو اس نے کمرے میں رمیزہ کو غیر موجود پایا۔ رانیہ اور رمیزہ کمرے میں لاک کر کے سو رہی تھی، لیکن جب صبح رانیہ اٹھی تو رمیزہ کمرے میں نہیں تھی اور دروازہ اندر سے لاکڈ ہی تھا۔ سوال یہ تھا کہ بند دروازے سے رمیزہ کہاں غائب ہو گئی؟ جانیتا اور زمر بھی وہاں پہنچ گئی۔ ہم تینوں بہت پریشان تھے۔ میں نے ان سے کہا لگتا ہے یہ جنات نے کیا ہے، وہ رمیزہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہم تینوں پریشان تھی، ہم رو بھی رہی تھی۔ ہم نے اس کے گھر والوں کو تسلی دی کہ رمیزہ آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، لیکن اس کے گھر والوں کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے آس پاس لگے ہوئے CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی چیک کی لیکن کہیں ان کو رمیزہ نظر نہ آئی۔ میں گھر واپس آ گئی تھی، رو رو کر میری حالت بری ہو رہی تھی۔ جانیتا اور زمر رمیزہ کی صحیح سلامت واپس آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ میں اپنے گھر اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بھی رو رو کر بری حالت تھی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خط پڑا ہے۔ میں نے وہ صفحہ اٹھایا، اس پر سرخ روشنائی سے الفاظ لکھے گئے تھے۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی باور کروا دیا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیا انجام۔ میں نے تمہاری دوست کو اغوا کر لیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ اگر اب تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی اور شادی کر لو گی تو میں رمیزہ کو چھوڑ دوں گا اور اسے صحیح سلامت تمہارے پاس لے آؤں گا۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو اپنی بہن جیسی دوست کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ یہ خط پڑھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں فوراً جانیتا کے گھر گئی۔ میں نے وہاں زمر کو بھی بلا لیا۔ میں نے انہیں اس جنزادہ فیصل کے خط کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ہم کس طرح رمیزہ کو واپس لائیں گے؟ کیا ہمیں ان مولوی صاحب کے پاس دوبارہ جانا چاہیے؟ زمر نے پوچھا۔
میں نے کہا اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کرنا ہوگا میں کروں گی۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پوچھا تم کیا کرو گی؟ میں نے ان سے کہا تم دونوں سچی بہنیں ہو میری، ہم چاروں نے اتنی مشکل میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کرے ہم چاروں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ میں رو پڑی تھی، ہم تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی، جو میں نے سوچا تھا اس بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ زمر اور جانیتا کا کہنا تھا کہ ہم رمیزہ کو واپس لانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ ہم نے ایک ساتھ نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر کو چل دی رمیزہ کے لیے، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم بہت دعائیں مانگ رہے تھے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، سب سو رہے تھے۔ میں چپکے سے سر پر دوپٹہ لے کر گھر سے نکل گئی۔ میں جو بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی آج بہت بہادر ہو گئی تھی۔ میں قدم اٹھاتی جا رہی تھی، میں اس درخت کے پاس پہنچ گئی جو ہمیشہ کی طرح رات کے وقت بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے بہت آنسو بہائے۔ اچانک مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جنزادہ فیصل تھا۔ تو تم آ گئی؟ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، وہ غرور کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کہا رمیزہ کو چھوڑ دو، اس کا کیا قصور ہے جو تم نے اسے اغوا کیا ہوا ہے؟ میرے برہم ہونے پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری دنیا میں جانا ہوگا اور مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میرا اور تمہارا نکاح ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس وقت اپنی دوست کی رہائی عزیز تھی۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ اس نے نیم کے درخت سے ایک پتا توڑا اور اس پر کچھ پھونکا، پھر اس نے مجھے اسے کھانے کو کہا۔ میں نے جیسے ہی اس کڑوے پتے کو کھایا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ویسے تو میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب میں اپنے ہوش و حواس میں آئی تو معلوم ہوا کہ میں جنات کی دنیا میں آ چکی ہوں۔ یہ جگہ بہت ڈراؤنی تھی۔ ابھی اس نے رمیزہ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس نے رمیزہ کو کس جگہ پر قید کیا ہوا ہے۔ ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی، میری دنیا میں، میری بن کر۔ میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے خوف آ رہا تھا، لیکن میں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے یہاں آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ وہ مجھے ایک عجیب و غریب سے گھر میں لے آیا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ خیمہ ہے۔ باہر سے جتنا بڑا خیمہ تھا اندر سے اور بھی وسیع تھا۔ وہاں دیا تھی، اس کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ یہاں کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جنزادہ فیصل نے اسے حکم دیا کہ مجھے تیار کیا جائے۔ دیا جنزادی نے میرا ہاتھ پکڑا اور باقی جنزادیوں کو نکاح کا جوڑا تیار کرنے کا کہا۔ اس کے ایک حکم پر سب اپنے کام پر لگ گئی۔ میں دل میں بس دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جنزادیوں نے میرا عروسی لباس تیار کر دیا۔ پہلے انہوں نے میرا ناپ لیا۔ لباس بہت خوبصورت تھا، اس پر انہوں نے اصلی ہیروں اور سونے سے کام کیا تھا، لیکن میرے لیے اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری شادی دل سے نہیں بلکہ اپنی دوست کو بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ میری نیت غلط نہیں تھی، اسی لیے میں جانتی تھی کہ اس کا انجام اچھا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک جنزادہ اندر آیا۔ وہ بزرگ جنزادہ تھا۔ اس نے میرا اور جنزادے فیصل کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب خیمے میں صرف میں اور دیا جنزاد فیصل تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ جاؤ دیا، تم اس کی دوست کو آزاد کر کے صحیح سلامت انسانی دنیا میں چھوڑا۔ دیا جنزادی اس کے حکم پر جی حضور کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنی دوست سے ملنا ہے، میں نے اس سے کہا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں کبھی کسی انسان سے ملنے نہیں دوں گا۔ تم اب سے میری ہو اور جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ اوپر سے میرا لباس بھی اتنا بھاری تھا، مجھے چکر آنے لگا۔ بلڈ پریشر انتہائی لو ہو گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ جنزادہ میری طرف بھاگا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بازو میں اٹھایا اور طبیب خانے لے گیا۔ وہاں 4 جنزادیاں تھیں جنہوں نے میرا معائنہ کیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے یہ؟ اور کب ہوش میں آئے گی؟ جنزادے نے طبیبہ سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی مسلسل پریشانیاں اور صدمے ملنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، ہوش آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر فیصل جنزادہ طیش میں آ گیا، لیکن اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ رمیزہ کو سب یاد تھا کہ کس طرح وہ جنزادہ اور جنزادی اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور اسے قید کر لیا گیا تھا۔ وہ حیران تو اس بات پر تھی کہ اتنی جلدی اسے رہا کس طرح کر دیا گیا۔ اس نے جلدی سے میسج کر کے زمر اور جانیتا کو گھر بلا لیا۔ اس نے مجھے بھی میسج کیا تھا۔ سب گھر والے رمیزہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے سب کو سچ بتا دیا تھا کہ یہ سب
जन्नत का किया धरा था। आलियाना कहाँ है? रमीज़ा ने पूछा तो जानीता और ज़ुमर ने लाइल्मी का इज़हार किया। यहाँ सुबह हो चुकी थी। वो दोनों ही मुझे तलाश करने आईं, लेकिन मालूम हुआ मैं घर से गायब हूँ। जानीता और ज़ुमर ने ख़त के बारे में रमीज़ा को बताया तो वो हैरान रह गई। वो समझ गई थी कि आलियाना ने यकीनन जिनज़ादे फैसल के आगे घुटने टेक दिए होंगे, जिस वजह से जिनज़ादे ने रमीज़ा को रिहा कर दिया। अब क्या होगा? जानीता और ज़ुमर रोने लगी। इस सारी सूरत हाल से रमीज़ा के वालिद भी बाखबर थे। वो कहने लगे, मैं एक आमिल साहब को जानता हूँ, हम उनके पास चलते हैं। मुझे यकीन है आलियाना बेटी सही सलामत यहाँ आ जाएगी। पापा, हमें अभी चलना चाहिए, अल्लाह न करे कि जन्नत उसे नुकसान पहुँचाए, रमीज़ा ने कहा। यूँ सभी आमिल साहब के घर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने आमिल साहब को सब कुछ बता दिया। मुझे इस नीम के दरख्त के पास ले चलो, आमिल साहब ने कहा। यूँ हम उन्हें लेकर उस जगह आ गए। वो दरख्त देखने के बाद आमिल साहब कहने लगे, ये दरख्त जन्नत का घर है। यहाँ काफ़ी अरसे से बुरे जन्नत आबाद हैं जो लोगों को तंग करते रहते हैं। ये बेशक मुसलमान जन्नत हैं, लेकिन बागी हैं। मैंने पहले भी उनको मोहलत दी थी, लेकिन अब लगता है कि इनका खात्मा ज़रूरी है। अगर अब खात्मा न किया गया तो ये न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देंगे। जल्दी से लकड़हारे को बुलाया जाए। इस दरख्त को काटा होगा और फिर जला देना होगा। इससे वो सब जन्नत जलकर राख हो जाएंगे। आमिल साहब ने पढ़ाई शुरू कर चुके थे। उनकी बात पर अमल करते हुए लकड़हारों को बुलाया गया। 1 घंटे में उन्होंने पूरा दरख्त गिरा डाला। रमीज़ा के अब्बू ने उनको उनकी मजदूरी दे दी। आमिल साहब ने अपनी जंबील से सफूफ निकाला और उस दरख्त पर छिड़क दिया। इसके बाद माचिस का इंतज़ाम किया गया। मुझे होश आ गया था। होश आने के बाद वो जिनज़ादा मुझे उठाकर अपने घर ले गया। कमरे में मैं और वो तन्हा थे। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे उससे डर लग रहा था। वो कहने लगा, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, तुम्हें अपना बना सकूं और तुम्हें खुद में समेट लूं। अब कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो मुझ पर झुकने लगा, लेकिन अचानक वो चीखें मारकर दूर हुआ। उसके जिस्म को आग लग गई थी। ऐसा ही हाल दिया जिनजादी का हुआ। वो भी कमरे में चीखती हुई आई थी। उसकी असली डरावनी अश्काल जाहिर हो गई थी। वो इतने डरावने थे और भयानक आवाज़ में चीख रहे थे कि मैं बेहोश हो गई। उनके वजूद पर आग लगी हुई थी। आमिर साहब ने वो दरख्त जला दिया था। मुझे होश आ गया तो देखा कि मैं अपने पुराने लिबास में मौजूद थी। मैं उसी वीरान सी जगह पर थी। दूर मुझे धुआं उठता हुआ नजर आया और वहीं मुझे मेरी दोस्तें और रमीज़ा के घर वाले भी नजर आए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भाग कर उनकी जानिब आई। मुझे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। तुम ठीक हो ना? मुझसे तीनों दोस्तों ने पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ। शुक्र है वक्त पर वो जन्नत मर गए, वरना बहुत बुरा हो जाता। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस बच्ची की मदद की। बेशक तू बड़ा कुदरत रखने वाला है। आमिल साहब मुस्कुरा दिए। वो भी खुश थे। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। सब लोग बहुत अच्छे थे। मुझे बचाने के लिए किसी ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। मुझे जब मालूम हुआ कि किस तरह सब ने मुझे उस जिनजादे से आज़ाद करा दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो बुरे जन्नत मर चुके थे। उनकी मौत से हमें बहुत खुशी हुई थी। हम चारों सहेलियों का प्यार आपस में मज़ीद पुख्ता हो गया था। उस दिन के बाद से हमने वो रास्ता छोड़ दिया था और दूसरे रास्ते से कॉलेज से वापस घर आते जाते थे। शुक्र था सब ठीक हो गया था। ये सब अल्लाह पर भरोसा करने का खूबसूरत नतीजा था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।